अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। फर्स्ट ईयर इंग्लिश में आज हमारा टॉपिक है सेकंड लेसन क्लियरिंग इन द स्काई। डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि क्लियरिंग क्या है। व्हाट इज़ क्लियरिंग? क्लियरिंग का मतलब है इंतहाई बुलंद जगह पर काश्तकारी की गर्ज से साफ़ की हुई ज़मीन। लेसन में चूँकि सारा फोकस एक ऐसे कतई ज़मीन पर है जिसको एक बूढ़े ने अपने फार्म हाउस की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर जाकर साफ़ किया है। वहाँ से झाड़ियाँ साफ़ की हैं, दरख्त साफ़ किए हैं और उसे काश्तकारी के काबिल बना के उसके अंदर सब्जियाँ उगाई हैं। तो इसीलिए इसका टाइटल क्लियरिंग इन द स्काई है। हु क्लियर्ड दिस लैंड? इस क्लियरिंग को किसने बनाया, साफ किसने किया? ओल्ड मैन ने। हमें लेसन में इस ओल्ड मैन का नाम नहीं बताया गया। असल में इस ओल्ड मैन का नाम मिचेल स्टुअर्ट है और ये इस कहानी के राइटर जेसी स्टुअर्ट के वालिद हैं। वाई डिड ही क्लियर इट? बूढ़े ने बुलंद तरीन मकाम पर जाकर इस ज़मीन को साफ क्यों किया? टू डिफीट हिज इलनेस। बूढ़े का प्रॉब्लम क्या है? असल में बूढ़े का प्रॉब्लम ये है, 30 साल की उम्र में इसको डायग्नोज हुआ कि इसके दिल के मसल्स वीक हैं। 30 साल की उम्र में डॉक्टरों ने इसे मना कर दिया कि आप ऐसा कोई भी काम मत करें जिसके अंदर जिस्मानी कुव्वत का अमल दखल हो। पैदल चलना बंद कर दें और एग्जर्शन को ख़त्म करें, अपनी लाइफ आराम से गुजारें और मरने का इंतज़ार करें। तो बूढ़ा इसके बरक्स क्या करता है? बूढ़ा एक ऐसा खेत ख़रीदता है जिसमें इसको इंतहा की मेहनत करना पड़ती है। उस बंजर खेत को जब ये ख़रीदता है तो आसपास के लोग कहते हैं कि बूढ़ा बेवकूफ़ है, ये ख़ुद भी भूख से मर जाएगा और अपने बच्चों को भी भूख से मार डालेगा, चूँकि जो खेत इसने ख़रीदा वो एक बंजर खेत है। लेकिन बूढ़ा हार नहीं मानता। ये बूढ़ा 30 साल तक, पूरे 30 साल तक उस खेत में मेहनत करता है और उसको इंतहाई ज़बरदस्त खेत में तब्दील कर देता है। फिर लोग भी मान जाते हैं कि ये क्या है। इस सारे अरसे के दौरान इसको 40 साल लगते हैं ये सब कुछ करने में और बूढ़े की मौजूदा उम्र इस वक्त 70 साल है। तो अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स जिसको 30 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने कहा कि आप चलना फिरना बंद कर दें, आराम से बैठें और मरने का इंतज़ार करें, तो वो 40 साल तक मेहनत करता है। और फिर ये शख्स अपने बेटे को बताता भी है क्लियरिंग के ऊपर जाके, जब ये बैठ के गुफ्तगू करता है उसके साथ, कि देखो मुझे ज़िंदगी में 20 बार डॉक्टरों ने कहा कि सब काम छोड़ो, आराम से बैठो और मरने का इंतज़ार करो। कहते अगर डॉक्टरों की बात ठीक थी तो मैंने मौत को कई बार धोखा दिया है। अब मेरी उम्र उतनी हो गई जितना इंजील मुकद्दस एक आदमी को ज़मीन पर ज़िंदा रहने की इजाज़त देती है, 3 score years and 10 यानी 70 साल। पर्पज़ ऑफ द स्टोरी, इस कहानी को लिखने का मकसद क्या है? इस कहानी को लिखने का मकसद है बेसिकली मोटिवेशन देना। ये कहानी आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करती है कि एक ऐसा शख्स जो 30 साल की उम्र में ज़िंदगी की बाजी हारने लगा था, उसने अपने डिटर्मिनेशन की बुनियाद पर, उसने अपने अज़्म की बुनियाद पर, अपने हौसले की बुनियाद पर, अंग्रेज़ी में से हम कहते हैं विल टू सर्वाइव, ठीक है, तो उसने अपनी विल टू सर्वाइव की बुनियाद पर 40 साल जिया। इस दौरान बूढ़ा खुद हमें बताता है और उसका बेटा हमें बताता है कि उसकी ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी थी। इस दौरान बूढ़े के यहाँ 5 बच्चे पैदा हुए, उसने उनकी भी परवरिश की और 30 साल तक अपने खेतों में ज़बरदस्त मेहनत करके वहाँ पर फसलें भी पैदा की। अब हम आते हैं कि हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेसन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेसन के आगाज़ में लेट्स से हम कहते हैं कि ये जेस और इसके वालिद हैं मिचेल स्टुअर्ट। ये खड़े हैं पहाड़ के नीचे वादी में और इन्होंने ऊपर जाना है। यहाँ से खड़े हुए इसका वालिद कहता है कि ये वो रास्ता है जिस पर चल के हमने पहुँचना है। कहाँ जाना है ये अभी सिर्फ जेस के वालिद को पता है। जेस को नहीं पता कि वो इसे कहाँ पर लेकर जा रहा है।
گرمی بہت ہے، جس ہمیں بتاتا ہے کہ درختوں کے سائے میں بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ 90 ڈگری یعنی 36-37 کے درمیان ہے، اور یہ آگے چلے جا رہے ہیں، پسینہ بھی آ رہا ہے، بوڑھا مسلسل چلے جا رہا ہے۔ جیس کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ گرمی بہت ہے، میں نے اپنے والد سے کہا بھی کہ آپ پیدل چل رہے ہیں، گرمی بہت ہے تو کیا خیال ہے، لیکن جیس کا والد اس کی کوئی بات نہیں سنتا، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، مجبوراً جیس بھی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ راستے میں دھوپ سے بچنے کے لیے یہ چارے کا ایک مٹھا کاٹ کے اپنے سر کے اوپر کر لیتا ہے جیس کا والد، دھوپ سے بچنے کے لیے۔ اس طرح سے یہ آگے بڑھتے ہیں، یہ فرسٹ بلف پر پہنچتے ہیں۔ فرسٹ بلف کہتے ہیں عمودی چٹان کو جس کی چڑھائی اس طرح سے زیادہ ہو۔ تو یہاں پر جب یہ نگاہ ڈالتے ہیں اس مقام پر، سیکنڈ بلف پر، تو یہ جو اوپر درخت لگے ہوئے ہیں یہ انہیں بہت اوپر نظر آتے ہیں، اور درختوں کے ان ٹکڑوں کے درمیان جو بادل ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ ان کے اوپر ان میں اٹکے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے ہیں۔ یہاں سے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جیس کو، لیکن جیس کا والد اپنی چھڑی ٹیکتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیس کو راستے میں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز میرے ابا جان مجھے دکھانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ راستے میں یہ اندازہ کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ یہ کوئی گھاس ہو سکتی ہے، کوئی جڑی بوٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جیس ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کافی کا ایک درخت ڈھونڈا تھا جو اپنی نوعیت کا، اپنے علاقے میں پائے جانے والا ایک سنگل ٹری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے واقعات کو بھی یاد کرتے ہوئے اس کا والد جاتا ہے۔ راستے میں جب درخت آتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ جنگل جو تھا چھوٹا سا، یہ کتنا زبردست تھا، ہم یہاں پر شکار کرنے آتے تھے، اور یہاں پر ہمارے شکاری کتے خرگوشوں کا شکار کرتے تھے، صبح کے وقت ہوا خوری کرنا کتنا زبردست کام تھا۔ تو نوسٹیلجک فیلنگ اس کی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد یہ پہنچتے ہیں اصل مقام پر۔ فرسٹ بلف سے سیکنڈ بلف تک آنے کے لیے کئی سارے راستے ہیں، جیس ہمیں بتاتا ہے کہ تقریباً درجن بھر راستے ہیں۔ ان راستوں کا کیا کام ہے جیس اپنے والد سے پوچھتا ہے، تو اس کا والد کہتا ہے کہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی آگے بڑھتے رہو۔ فائنلی یہ اس کلیئرنگ پہ پہنچتے ہیں، وہ مقام جہاں پر یہ پائن کے بہت بڑے بڑے درخت اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ پائن ٹریز اوپر لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بوڑھے نے ایک باڑ لگائی ہے اس کو انکلوز کرنے کے لیے۔ یہاں پہ اس کی باڑ لگی ہے، باڑ کے اندر اس نے سبزیاں اگائی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر پہنچ کر جو ان کے فارم ہاؤس کا سب سے اونچا حصہ ہے، جیس اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس بلند ترین مقام پر جا کر ایسا کام کیوں کیا، جبکہ نیچے ویلی میں، وادی میں بھی ہمارے پاس یہ موجود تھی اچھی زمین، تو آپ یہ کام وہاں کر لیتے، اور پھر ڈاکٹر کے حکامات کے برعکس آپ نے کیا، پھر آپ نے یہ باڑ بھی لگائی تو کیوں لگائی؟ تو بوڑھا ان سارے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں باڑ میں نے اس لیے لگائی کہ آوارہ مویشی پہاڑوں پر چڑھتے چڑھتے میرے کھیت میں آ کے میری سبزیاں برباد نہ کریں، اور بلند ترین مقام میں نے اس لیے چنا تاکہ میں بڑا ٹاسک لوں، اور بڑا ٹاسک جو ہے وہ پھر مجھے اچیو کرنے میں خوشی بھی ہو، اور میرا سپرٹ ہائی ہو، میرا مورال بلند ہو بیماری کے خلاف۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ the height of the challenge determines your glory. ہائٹ آف یور چیلنج ڈٹرمنس یور گلوری، کہ آپ کے چیلنج کی جتنی زیادہ بلندی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ کے کردار کی، آپ کی کوشش کی، عظمت کی۔ تو بوڑھا بھی یہی کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہی تو میں نے یہ کام کیا تھا۔ جیس نے پوچھا تھا کہ اتنے سارے راستے کیوں ہیں، تو اسے بتاتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب میرے والد نے مجھے، میرے ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ ایک ہفتہ رہ گیا آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ یہ وہ دن تھا، وقت تھا جب میں سیدھا چڑھتے ہوئے مجھے پرابلم تھا، تو میں نے لمبے راستے بنائے تاکہ کم چڑھائی ہو اور ایگزرشن کم ہو، تو اس طرح سے میں نے یہ سارا کام کیا۔ یہ یہاں پر سٹمپ پر بیٹھ جاتے ہیں، سٹمپ کہتے ہیں کٹے ہوئے مڈ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اب بڑا نوسٹیلجک ہو رہا ہے جیس کا والد، اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پر بہت سارا ماضی یاد آتا ہے، اور میری ایسی فیلنگز ہیں کہ تم اس کو سینس نہیں کر سکتے،
یہ تمہیں صرف اس وقت سمجھ آئیں گی جب تمہاری اپنی عمر 70 سال ہو جائے گی۔ پھر وہ اسے کہانیاں سناتا ہے کہ دراصل یہ زمین ایسی زمین تھی جیسی اس وقت میں نے صاف کی تھی جب میری عمر 22 سال کی تھی اور تمہاری والدہ کی عمر 19 سال کی تھی۔ میڈیکل میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ۔ پلیسیبو ایفیکٹ سادہ لفظوں میں ہے اپنے مائنڈ کو دھوکہ دینا۔ فار ایگزامپل، آپ نے ساری رات آپ نے پڑھائی کی، آپ نے اپنا پیپر تیار کیا، ٹیسٹ تیار کیا، آپ ساری رات نہیں سوئے۔ اٹھنے کے بعد صبح مارننگ میں آپ کو کیا ہوگا؟ مائنڈ لازمی طور پر باڈی کو سگنل بھیجے گا کہ بھئی ہم ساری رات سوئے نہیں ہیں، تو آپ کو جمائیاں بھی آئیں گی، جسم بھی ٹوٹتا پھوٹتا لگے گا، سستی بھی ہوگی، تھکن بھی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو فیل ہوگی ایگزوشن۔ تو کیا ہوگا؟ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اپنے مائنڈ کو یہ بات ذہن نشین کروانے میں کامیاب ہو جائیں، یقین دلوانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ رات کو سوئے ہیں، حالانکہ آپ سوئے نہیں، لیکن اگر آپ اپنے مائنڈ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ سوئے ہیں، تو پھر مائنڈ باڈی آرگنز کو کیا سگنل بھیجے گا کہ بھی رات ہم نے نیند پوری کر لی، آرام کر لیا، اب صبح ہو گئی ہے، اب سارے آرگنز نے اپنا کام بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ اسی پلیسیبو ایفیکٹ کو بوڑھا بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اس نے یہاں نیچے والی جو زمین تھی اس کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ٹارگٹ بڑا آسان تھا۔ اس نے سب سے اوپر والی زمین کو استعمال کیا اور پھر اپنے بیٹے کو بتایا بھی کہ یہ والی جو زمین ہے یہ ویسی زمین تھی جیسی زمین میں نے اس وقت صاف کی جب میری عمر 22 برس کی تھی۔ تو در حقیقت اس نے اپنے مائنڈ کو چیٹ کرنے کے لیے پلیسیبو ایفیکٹ کا استعمال کیا۔ 70 سال کی عمر میں بھی اس نے اپنے مائنڈ کو دھوکہ دے دیا، بڑی کامیابی کے ساتھ اس بات کا یقین دلا دیا کہ جو کام وہ 22 برس کی عمر میں کر سکتا تھا وہ کام وہ 70 برس کی عمر میں بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک طرف سٹوری ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، بوڑھے کی ول ٹو سروائیو بتاتی ہے، تو دوسری طرف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان اگر روٹ فل، اگر اس کی جڑیں مضبوط ہوں اپنی زمین کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، تو اس کا بھی بڑا پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ بوڑھا مٹی کو ناک کے قریب لا کر سونگھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ تازہ ہوا کی خوشبو کے مانند ہے، تو یہ اس کا روٹ فلنس ہے۔ انگریزی میں یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے، روٹ لیسنس ورسز روٹ فلنس۔ تو تھیٹر آف ایبسرڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ اسی بات کی بنیاد پر ہے، روٹ لیسنس، کہ انسان کی زندگی بے معنی کس وقت ہوتی ہے؟ جب اس کی جڑیں ختم ہو گئی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی کالونی، اپنے محلے، اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے صوبے، اپنے ملک کے ساتھ، تو پھر اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ لیکن اگر وہ روٹ فل ہے، اگر اس کے ریلیشن شپ سٹرونگ ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا زبردست ہوگا اور اس کی جو اسپرٹ ہے وہ بڑی ہائی ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح اس کانسیپٹ کو ڈسکس کیا پوئم دا ڈیلائٹ سانگ میں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے جب ہم پوئم کی طرف آئیں گے۔ تو وہاں پر بھی رائٹر پوئٹ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ میرا ریلیشن بہت اچھا ہے اپنے گاڈ کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو اس لیے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، مطلب میرا اسپرٹ ہائی ہے۔ تو لیسن کا ایک تھیم یہ ہے کہ ہمیں اپنے علاقے کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا ہے۔ یہ بہت اچھا ہوگا ہماری میننگ فل سروائیول کے لیے۔ تھینک یو۔